अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 3 जिसका नाम है ज़मीन और माहौल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लैंड एंड एनवायरनमेंट। तो इसको आज हमने डिस्कस करना है और इसका जो पहला लेक्चर है वो ये है कि पाकिस्तान का महल वक़ू और उसकी अहमियत, जो कि इंतहाई अहम किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्ज़ामिनेशन के हवाले से, पेपर्स के हवाले से अक्सर सालाना इम्तिहानात के अंदर या सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के अंदर ये वाला क्वेश्चन जो है आ जाता है। तो लिहाजा आपने कोशिश करना है कि इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो इंशाल्लाह आज कोशिश होगी कि आपको एक बेहतरीन तरीके से जो है पाकिस्तान का महल वक़ू समझाया जाए। इससे पहले हमने दूसरा जो चैप्टर था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था, उसके एक्सरसाइज वगैरह को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर। लेकिन आज का इस चैप्टर जो आपकी मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम का तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है ज़मीन और माहौल, जिसको लैंड एंड एनवायरनमेंट इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, ज़मीन और माहौल किस का डिस्कस करना है हमने? ज़मीन और माहौल हमने पाकिस्तान का डिस्कस करना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुतालिया पाकिस्तान। जब मुतालिया पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा तो जो हम डिस्कस करेंगे ज़मीन भी पाकिस्तान की ज़मीन किस तरह की है, और माहौल और पाकिस्तान का माहौल जो है किस तरह का है, इस हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इंतहाई अहम किस्म का, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर आ भी जाता है इम्तिहानात के अंदर। तो उस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान का महल वक़ू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो इसको आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तो पाकिस्तानी ही है। पाकिस्तान का महल वक़ू, तो महल वक़ू से क्या मुराद है? हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि महल वक़ू कहते किस चीज़ को हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि महल का मतलब होता है जगह। महल का मतलब क्या होता है? जगह। महल का मतलब होता है जगह। वक़ू जो है वाक़े से निकला हुआ है, कि वाक़े होना। वक़ू से मुराद वाक़े होना, कि पाकिस्तान जो है कहाँ वाक़े, दुनिया में किस जगह पे वाक़े है। महल वक़ू से मुराद कि पाकिस्तान जो है दुनिया में किस जगह पे वाक़े है। मैंने कहा है कि महल कहते हैं जगह और वक़ू कहते हैं वाक़े होना, मतलब कि पाकिस्तान दुनिया की कौन सी जगह पे वाक़े है, इसको हमने क्या करना है? डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है किस बरे आज़म के अंदर वाक़े है। तो पाकिस्तान बरे आज़म एशिया में वाक़े है। पाकिस्तान जो है बरे आज़म एशिया में वाक़े है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बरे आज़म। अब हमें पता होना चाहिए कि बरे आज़म किस चीज़ को कहते हैं। बरे आज़म, बर का मतलब है ज़मीन। बर का मतलब क्या है? बर का मतलब है ज़मीन। आज़म निकला हुआ है अज़ीम से निकला हुआ वर्ड, जिसका मतलब होता है बड़ा। आज़म अज़ीम के मायने देता है। अज़ीम का मतलब क्या होता है? बड़ा। बर कहते हैं ज़मीन। आज़म किस चीज़ को कहते हैं? बड़े को। बरे आज़म से मुराद क्या है? बरे आज़म से मुराद कि हर तरफ पानी ही पानी हो, लेकिन एक ज़मीन का जो है ज़मीन का खुश्क टुकड़ा, जहाँ पे जो है इंसानी आबादी मुमकिन हो, दूसरी आबादी मुमकिन हो, जहाँ पे जानवर चरिंद परिंद वगैरह की आबादी मुमकिन हो, आबाद होने के चांसेस हो। मतलब कि ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? बरे आज़म। बरे आज़म जो होता है वो क्या होता है? एक खुश्की का बड़ा टुकड़ा होता है, जिसके इर्द गिर्द क्या होता है? पानी होता है। तो बरे आज़म एशिया, बरे आज़म एशिया मतलब कि एशिया वाला जो ज़मीन का टुकड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? बरे आज़म एशिया। जो पाकिस्तान है वो वाक़े है बरे आज़म एशिया में।
पाकिस्तान का जो कुल रकबा है वो कितना है, 7 लाख, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, कि पाकिस्तान का जो रकबा है वो कितना है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, जो दुनिया के कुल रकबे का क्या है, 0.67%, कि जो दुनिया का जो टोटल रकबा है उसमें से अगर पाकिस्तान का रकबा देखा जाए तो वो कितना बनता है दुनिया के लिहाज से, 0.67, ठीक है। उसके बाद है पाकिस्तान करीबन 58%, पाकिस्तान का जो करीबन 58%, मतलब कि 58% जो रकबा है वो पहाड़ों और सतह मरतफा पर मुश्तमिल है। पहाड़ों के बारे में भी हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर, और सतह मरतफा जिस को सतह मरतफा कहते हैं, सतह मरतफा की जमा है सतह मरतफा, इसके बारे में भी हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। पहाड़ों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पहाड़ों को का पता है, पहाड़ देखे भी हुए हैं, तो इसके बारे में मज़ीद जो है अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन सतह मरतफा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सतह मरतफा से मुराद कि कहीं चढ़ाई, कि कहीं पे ज़मीन की जो ऊंचाई हो और कहीं पे क्या हो, ढलवान हो, मतलब कि गहरी ज़मीन हो, कि कुछ इस तरह से, मतलब कि इस तरह से ये वाले जो इलाके हैं वो क्या कहलाते हैं, सतह मरतफा। ये वाले इलाके क्या कहलाते हैं, सतह मरतफा, कि ज़मीन के अंदर क्या हो, उतार चढ़ाव हो, ज़मीन के अंदर क्या हो, उतार चढ़ाव हो। जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसी तरह जहलम वगैरह, जहलम के करीब जो इलाके हैं, अगर आपका कभी जाना हो अगर आप कभी गए हों तो आप वहाँ पे रोडों को देखेंगे कि रोड कभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन इलाकों को हम क्या कहते हैं, सतह मरतफा, कि वो वाला ज़मीनी हिस्सा, वो वाले इलाके जहाँ पे ज़मीन जो हो लेवल पे ना हो, कभी उतार हो, कभी चढ़ाव हो, मतलब कि ऊपर नीचे ज़मीन हो, इस तरह से अगर आपका कभी जाना हो तो उन इलाकों को हम क्या कहते हैं, सतह मरतफा। दोबारा सुने कि सतह मरतफा उस इलाके को कहते हैं कि कहीं पे जो है ज़मीन ऊंची हो और कहीं पे जो है ज़मीन क्या हो, नीचे की तरफ हो, और फिर से क्या हो, ऊंची, और फिर क्या हो, नीचे। तो इस तरह का जो इलाका होगा वो क्या कहलाएगा, सतह मरतफा, और सतह मरतफा की जमा क्या है, सतह मरतफा। उसके बाद है कि जबकि करीबन 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है, कि तकरीबन जो 42% हिस्सा है, 42% पाकिस्तान के ज़मीन का जो हिस्सा है वो मैदान मतलब कि लेवल पे जो सीधी ज़मीन हो उसको हम क्या कहते हैं, मैदान, और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। रेगिस्तान कहते हैं रेतले इलाके, डेजर्ट एरियाज़ को कहते हैं, कि 42% हिस्सा जो है मैदानों और रेतले इलाकों पर पाकिस्तान का मुश्तमिल है। अगर देखा जाए कि पाकिस्तान के, चलें आगे जाके आपकी किताब से रीड भी करते हैं और आपको बताते भी जाते हैं, हर चीज़ समझाते भी जाते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है कि पाकिस्तान का महल वक़ू, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान बर आज़म एशिया में वाक़ है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान जो है किस में वाक़ है, बर आज़म एशिया में वाक़ है, और ये जनूबी एशिया का एक अहम मुल्क है, कि बर आज़म एशिया है, और बर आज़म एशिया के पाकिस्तान जो है किस साइड पे वाक़ है, जनूब में वाक़ है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो जनूब जो है मेरी इस साइड पे है, तो इस वजह से मैं इसी साइड पे इशारा आपको कर रहा हूँ कि पाकिस्तान बर आज़म एशिया, ये बर आज़म एशिया है, और बर आज़म एशिया के जनूब में जो है क्या वाक़ है, पाकिस्तान वाक़ है। पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल रकबे का 0.67% है। जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पाकिस्तान का करीबन 58% रकबा पहाड़ों और सतह मरतफा पर मुश्तमिल है, जबकि करीबन 42% रकबा मैदानों और रेगिस्तानों पर फैला हुआ है। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पाकिस्तान एक वसीअ अरीज़ मुल्क है जो जनूब में बहीर अरब के
کے سیلوں اور دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدانوں سے شمال کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک کیا ہے وسیع و عریض ملک ہے جو جنوب میں مطلب کہ اس والی جو سائڈ ہے جو جنوب ہے، جنوب میں جو ہے بحیرہ عرب، وہ بحیرہ کہتے ہیں سمندر کو، بحر سے نکلا ہوا ورڈ ہے بحیرہ، کہ وہ والا سمندر، بحیرہ عرب سے مراد وہ والا سمندر جو عرب ممالک کی طرف جاتا ہے، سعودی عرب وغیرہ، لبنان، دبئی وغیرہ، یمن وغیرہ کی طرف جو سمندر جاتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں بحیرہ عرب کہتے ہیں۔ تو پاکستان جو ہے جنوب میں مطلب کہ بحیرہ عرب کے ساحلی، مطلب کہ بحیرہ عرب کے کناروں تک پھیلا ہوا ہے، جہاں سے بحیرہ عرب کیا ہوتا ہے سٹارٹ ہوتا ہے جنوب مشرق۔ اس کے بعد ہے کہ دریائے سندھ کے ڈیلٹائی میدانوں، ڈیلٹائی میدان کیا کہتے ہیں، ڈیلٹائی کہتے ہیں، مطلب کہ دریائے سندھ جو ہے پہلے بہہ رہا ہے ایسے سیدھا، یہ دریائے سندھ جا رہا ہے، دریائے سندھ میں کیا ہے پانی جا رہا ہے، دریائے سندھ بہہ رہا ہے، بہتے بہتے یہ کیا کرتا ہے، کچھ اس کے جو جنوب والے علاقے ہیں، مطلب کہ کوٹ مٹن کے آگے والے جو علاقے ہیں یا کوٹ مٹن کے قریب جو ہے دریائے سندھ کا جو پانی ہے بہت سارے حصوں میں کیا ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے، بہت ساری شاخوں میں کیا ہوتا ہے دریائے سندھ بہنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب کہ بہت سارے اس کے کیا ہوتے ہیں جہاں پہ دریائے سندھ بہہ رہا ہے، دریائے سندھ کا جو پانی ہے مختلف راستوں میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو ڈیلٹائی میدان ہے مطلب کہ جہاں پہ دریائے سندھ جو ہے مختلف شاخوں میں تبدیل ہوتا ہے، تو یہاں پہ یہ کیا میں نے بنا دیا ہے، یہ کیا ہے میدان ہے، تو یہاں پہ یہ کیا ہے دریائے سندھ جو ہے مختلف قسم کے کی شاخوں میں کیا کہہ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اس کا پانی بہہ رہا ہے، مطلب کہ دریائے سندھ کا بہت سارے حصوں کی طرف پانی بہنا، تو وہ کیا کہلاتا ہے ڈیلٹائی میدان۔ اگر پانی جو ہے پہلے بہہ رہا تھا ایک سائیڈ پہ سیدھا بہہ رہا تھا، جب دریا کے پانی نے جو ہے مختلف قسم کے راستے اپنائے، تو پانی نے کیا کیا یہاں سے اپنا راستہ بنا لیا اور کچھ جو ہے اس سائڈ سے راستہ بنا لیا، اور درمیان والا جو راستہ ہے وہ کیا بن گیا ڈیلٹائی میدان۔ درمیان والا جو علاقہ ہے مطلب کہ پانی تو ایک تو یہاں سے چلا گیا اور دوسرا یہاں سے چلا گیا اور تیسرا راستہ جو ہے پانی نے یہاں سے نکال دیا، لیکن جو درمیان میں جو میدان جو زمین بچی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ڈیلٹائی میدان، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا جنوب مشرقی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے، جبکہ مغربی اور وسطی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمایاں ہے۔ جنوب مشرقی کون سا حصہ ہے، جنوب مشرقی یہ جنوب، اور یہ والی سائڈ کون سی ہے مشرقی، جنوب مشرقی والا جو حصہ ہے وہ کیا ہے جو دریاؤں کے ساتھ والے جو زمین ہے میدان ہے ان سے کیا ہے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے ایک خوش قسمت ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موزوں طبعی ماحول سے نوازا ہے۔ موزوں بہترین طبعی ماحول کہتے ہیں، مطلب کہ زمینی ماحول، مطلب کہ جو انوائرمنٹ ہے وہ بہترین قسم کا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو جو ہے ایسی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ طبعی ماحول کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور دوسری سرگرمیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ طبعی ماحول سے مراد ہم محل وقوع، طبعی خد و خال اور آب و ہوا وغیرہ لیتے ہیں۔ جغرافی محل وقوع کے لحاظ سے پاکستان 23.5 سے 37 درجہ عرض بلد شمالی اور 61 سے 77 درجہ طول بلد مشرقی کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ اچھا طول بلد کس چیز کو کہتے ہیں، تو سٹوڈنٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جغرافیہ والے جو جغرافیہ کا مطلب کہ زمین کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو زمین کے ماہر ہوتے ہیں، جو زمین کی پیمائش کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ایکویٹر جسے خط استوار ہم کہتے ہیں، ایکویٹر ایک لائن ہوتی ہے،
ایک لائن کے مطابق جو ہے زمین کی ایک سیارے سے فاصلہ یا اونچائی یا گہرائی بلندی وغیرہ جو ہے کیا کرتے ہیں پیمائش کرتے ہیں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں عرض بلد، ان کو ہم کیا کہتے ہیں عرض بلد۔ تو یہ والا جو ہے جغرافیہ کے اندر جو ہے یہ والی باتیں زیادہ ڈسکس کی جاتی ہیں، لیکن آپ اپنی کتاب کے اندر صرف اس کو سمجھ لیں کہ عرض بلد اور طول بلد جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے، ایک درمیان میں لائن ہوتی ہے اور زمین کی اونچائی یا گہرائی کی کیا کی جاتی ہے، پیمائش کی جاتی ہے۔ تو مطلب کہ پاکستان جو ہے 23.7 سے 37 درجے عرض بلد شمال کی جانب ہے، اور 61 سے 77 درجے کیا ہے طول بلد مشرقی کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان کی شمال مشرق میں چین، شمال مشرق میں، اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ شمال یہ والی سائڈ جو ہے شمال، اور یہ والی جو ترچھ والی سائڈ ہے کیا ہے مشرق میں، کون ہے شمال مشرق میں کون ہے ہمارا ہمسایہ چین، اور مغرب کی جانب ہماری سائڈ پہ کون ہے افغانستان، اور اس کے بعد جو ہے مغرب مطلب کہ اس والی سائڈ پہ اس کے بعد ہے کہ جنوب مغرب مطلب کہ ترچھ والی سائڈ جو ہے اس میں ترچھی والی سائڈ پہ کون سا ملک واقع ہے ہمارا ہمسایہ ایران واقع ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جنوب میں مطلب کہ اس سائڈ پہ جو ہے کون سا ہے بحیرہ عرب واقع ہے، مطلب کہ وہ والا سمندر جو عرب ممالک کی طرف جاتا ہے، جو کراچی والا سمندر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بحیرہ عرب کہتے ہیں۔ کراچی جو ہے پاکستان کے کون سی سائڈ پہ ہے جنوب والی سائڈ پہ ہے۔ اس کے بعد ہے مشرق میں کون واقع ہے اس والی سائڈ پہ مشرق میں جو ہے بھارت واقع ہے، تو درمیان میں جو ہے کون واقع ہے پاکستان واقع ہے۔ دوبارہ سنیں کہ یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے شمال اور مشرق مطلب کہ ترچھ والی سائڈ پہ کون سا ملک واقع ہے چین واقع ہے، اور مشرق والی سائڈ پہ کون سا ملک واقع ہے بھارت، اور مغرب والی سائڈ پہ کون سا ملک واقع ہے افغانستان، اور اس ترچھ والی سائڈ پہ مطلب کہ جنوب اور مغرب کی طرف کون سا ہے ایران، اور اس جنوب کی طرف کون سا ملک ہے ملک نہیں ہے وہ بحیرہ عرب مطلب کہ سمندر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے پاکستان کا کیا ہے لوکیشن ہے، محل وقوع ہے۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھنا ہے کہ محل وقوع کی اہمیت کہ محل وقوع جہاں پہ پاکستان واقع ہے، تو پاکستان کے جہاں پہ واقع ہونے کی اہمیت کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان جو ہے دنیا کے سنٹر میں واقع ہے، مرکز میں واقع ہے، کہ پاکستان جو ہے مشرق یہ والی سائڈ اور مغرب یہ والی سائڈ مطلب کہ اس سائڈ والے جو ممالک ہیں ان کے درمیان رابطہ، اور اس سائڈ والے جو یورپی ممالک ہیں انگریز ممالک ہیں ان ممالک کے درمیان بھی کون رابطہ کرواتا ہے پاکستان کراتا ہے۔ پاکستان سے ہی وہ والے سارے کے سارے کیا ہیں راستے گزر کے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندری راستے ہوں، چاہے وہ روڈ والے راستے ہوں، زمینی راستے ہوں۔ تو پاکستان جو ہے اس حوالے سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا جو محل وقوع ہے مشرق مطلب کہ جو ایشیا والے جو ممالک ہیں بر اعظم ایشیا والے جیسے سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا، چین وغیرہ یہ والے ممالک جو ہیں ان کے درمیان رابطہ، اور اس کے بعد ہے کہ امریکہ، برطانیہ، روس، یہ مطلب کہ جتنے مغربی انگریز ممالک ہیں ان کے درمیان بھی جو ہے کون رابطہ کراتا ہے پاکستان۔ مطلب کہ بہت سارے کنٹریز کو جو ہے پاکستان سے ہی گزر کے جانا پڑتا ہے کسی ملک میں جانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کو جو ہے کافی اہمیت حاصل ہے۔ محل وقوع کی اہمیت، امپارٹنس آف لوکیشن، پاکستان کو اپنے محل وقوع کے اعتبار سے دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ مشرق سے مراد کیا کہ جو مشرق والی سائڈ والے جو ممالک ہیں، جو ملک ہیں،
وہ والے ملک اور مغرب والے جو انگریز ممالک ہیں ان کے درمیان جو ہے رابطہ وغیرہ کون کراتا ہے؟ پاکستان ہی کراتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے مرکز میں ہے، جو چیز سینٹر میں ہوتی ہے، مرکز میں ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے وہ ہر کسی کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس نمبر 1 ہے، پاکستان کے شمال مشرق میں چین واقع ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ شمال مشرق میں کون سا ملک ہے؟ ترچ والی سائڈ پہ چین، جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ پاکستان اور چین بہترین دوست ہیں اور ایک دوسرے کا مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبے سمیت پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبوں پر کام ہو رہا ہے۔ سی پیک، سی سے مراد چائنا، پی سے مراد پاکستان، ای سے مراد اکانومک، سی سے مراد کوریڈور، کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو ہم مختصر طور پہ شارٹلی کیا کہتے ہیں؟ شارٹ فارم میں کہتے ہیں سی پیک۔ سی پیک نہیں ہے، سی پیک، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری، یہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے، ملکوں کے درمیان مطلب کہ سامان لے جانا اور لے کے آنا، اس حوالے سے جو ہے ایک بہترین قسم کا زمینی رابطہ بہت سارے ممالک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان اور چائنا کا جو ہے روڈ کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ رابطہ کیا جا رہا ہے، تاکہ ان ممالک کے درمیان جو ہے کاروبار بڑھے اور دونوں ممالک جو ہیں کاروباری حوالے سے، معاشی حوالے سے کیا کریں؟ ترقی کریں، ٹھیک ہے۔ ان منصوبوں سے دونوں ممالک کے درمیان صنعتی، معاشی اور سماجی تعلقات مزید مستحکم ہو رہے ہیں اور اس خطے کی ترقی و خوشحالی کے نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے پاکستان کے شمال مغرب کی سمت وسطی ایشیائی اسلامی ممالک قازقستان، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان اور کرغزستان واقع ہیں، کہ پاکستان کے شمال مغرب میں اس ترچھی سائڈ پہ یہ شمال اور یہ جو ہے مطلب کہ اس نہ شمال نہ مغرب، مطلب کہ جو ترچھ والی سائڈ ہے، شمال مغرب والی جو سائڈ ہے، یہاں پہ کون ہے؟ مشرق وسطیٰ والے ممالک، جو کہ کبھی روس کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن افغانستان اور روس کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بعد جو ہے ان ریاستوں نے روس کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ تو یہ والے کیا ہیں؟ مشرق وسطیٰ کے ایشیائی اسلامی ممالک ہیں۔ یہ ممالک خشکی سے گھرے ہوئے ہیں۔ یہ ممالک کیا ہیں؟ مطلب کہ ان کے جو ہے سمندر نہیں ہے، یہ خشک علاقے ہیں اور قدرتی وسائل کی دولت سے مالا مال ہیں۔ قدرتی وسائل مطلب کہ تیل، گیس وغیرہ کی دولت سے یہ کیا ہیں؟ مالا مال ہیں۔ پاکستان ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی، ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان واحد ملک ہے جو وسطی ایشیائی ریاستوں کو قریب ترین بحری راستہ فراہم کرتا ہے، کہ یہ والے جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے مذہبی، معاشرتی، ثقافتی وغیرہ جو ہیں تعلقات قائم ہیں، لیکن ان کو کاروباری حوالے سے ان کو راستے فراہم کرتا ہے، جو سمندری راستہ فراہم کرتا ہے وہ کون ہے؟ پاکستان ان ممالک کو کیا کرتا ہے؟ فراہم کرتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سمندری راستہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو راستہ استعمال کرتے ہیں، یہ جو اسلامی ممالک ہیں، جو میں نے کرغزستان، ازبکستان، قازقستان وغیرہ، یہ پاکستان والا ہی سمندر استعمال کرتے ہیں تجارت کے حوالے سے۔ تجارت کیا ہے؟ کہ گیس، تیل وغیرہ، کیونکہ ان کے پاس کافی زیادہ ہے، اگر انہوں نے کسی ملک کو بھیجنا ہوتا ہے، تیل وغیرہ بیچنا ہوتا ہے، تو یہ بحری جہاز کے ذریعے سمندری راستے سے، پاکستان کے راستے سے یہی دوسرے ممالک کو کیا کرتے ہیں؟ بیچتے ہیں۔ مطلب کہ جو بحری تجارت ہے، جو سمندری تجارت ہے، وہ پاکستان کے راستے سے ہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی پاکستان ان ممالک کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی شمال مغرب کی جانب افغانستان، شمال مغرب کی جانب کون ہے؟ افغانستان، اور جنوب مغرب میں کون ہے؟ ایران واقع ہے۔ افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، کہ افغانستان اور پاکستان والا جو بارڈر ہے، مطلب کہ جو پاکستان اور افغانستان کی حد بندی ہے، کہ یہاں سے جو ہے پاکستان جہاں تک ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے جو ہے افغانستان سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ڈیورنڈ لائن۔ ڈیورنڈ لائن مطلب کہ بارڈر،
بارڈر کہتے ہیں. ڈیورنڈ لائن دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس کو بارڈر کہتے ہیں. مطلب کہ پاکستان اور افغانستان والا جو بارڈر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ان ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کے برادرانہ تعلقات قائم ہیں. ان ممالک کے ساتھ ایران, افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. پاکستان کے مشرق میں بھارت واقع ہے. پاکستان اور بھارت کے درمیان جموں و کشمیر کئی دوسرے مسائل پر کشیدگی موجود ہے. تو ان مسائل کے حل کے بعد دونوں ممالک میں تعاون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک واقع ہے, بھارت, لیکن اس کے درمیان جو ہے تعلقات کافی عرصے سے کافی سالوں سے جو ہے بگڑے ہوئے ہیں, اچھے تعلقات نہیں بن پا رہے, کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کہ بھارت نے جو ہے کشمیر کے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کی ہوئی ہے, قتل و غارت کیا ہوا ہے, زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان کافی جنگیں بھی ہوئی, جھڑپیں بھی ہوئی, اور ان کے درمیان جو ہے تعلقات اب تک ان ادوار تک اب اس وقت تک جو ہے بہتر نہیں ہو سکے. اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ان کے درمیان حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پانچویں نمبر پہ پاکستان کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے جو بحر ہند کا حصہ ہے. کہ پاکستان کے جنوب میں مطلب کہ کراچی والی جو سائیڈ ہے کون سا سمندر واقع ہے, بحیرہ عرب واقع ہے. بحیرہ کس چیز کو کہتے ہیں, سمندر کو کہتے ہیں. بحیرہ عرب واقع ہے جو کس کا حصہ ہے, بحر ہند, مطلب کہ جو ہندوستان انڈیا سے آنے والا جو سمندر ہے اس کا کیا ہے, حصہ ہے. ٹھیک ہے. انڈیا سے یہ سمندر آتا ہے اور پاکستان سے ہوتے ہوئے عرب ممالک کی طرف یہ سمندر جاتا ہے, تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں, بحر ہند. ٹھیک ہے. یہ والا جو بحیرہ عرب ہے یہ کس کا حصہ ہے, بحر ہند کے, ہندوستان انڈیا بھارت والا جو سمندر ہے اس کا حصہ ہے. مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بحر ہند کے راستے سے ہوتی ہے. مطلب کہ مشرق, جیسے میں نے پہلے بتایا, مشرق والے ممالک اور مغرب والے جو ممالک ہیں ان کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے وہ کس کے ذریعے ہوتی ہے, بحر ہند کے ذریعے ہوتی ہے. اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے. پاکستان بحیرہ عرب کے راستے خلیج فارس سے ملحقہ مسلم ممالک سے ملا ہوا ہے. یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں. خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا. اچھا, پاکستان جو ہے ایک اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے. مطلب کہ جو سمندر آ رہا ہے انڈیا سے آ رہا ہے وہ اس نے گزرنا کہاں سے ہے, پاکستان سے گزرنا ہے. پاکستان سے جب گزرنا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ جس ممالک نے بھی بحر ہند کو استعمال کرنا ہے وہ پاکستان والا ہی راستہ استعمال کرے گا. تو اس وجہ سے بھی کیا ہے, پاکستان کو خاصی اہمیت حاصل ہے. اس کے بعد ہے خلیج فارس. خلیج فارس کہتے ہیں ساحلی پٹی, کہ سمندر والا جو ساحل ہے, سمندر والا جو زمینی راستہ ہے یا بحری راستہ ہے, ساحلی راستہ, ساحلی پٹی, مطلب کہ ایک راستہ ہے وہ کیا ہے, مختلف ممالک کی طرف جاتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے پاکستان واقع ہے, ملحق ہے. پاکستان جو ہے ایک ساحلی پٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, خلیج فارس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خلیج فارس کی بنا پر بحر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا. کراچی کیا ہے, کراچی کے اندر ایک بندرگاہ ہے. بندرگاہ کیا ہوتی ہے, بندرگاہ مطلب کہ بحری جہازوں کا کیا ہے, اڈا ہے. بحری جہازوں کا کیا ہے, اڈا ہے. اگر ایئرپورٹ کی بات کی جائے, ایئرپورٹ ہوتا ہے ہوائی جہازوں کا کیا ہوتا ہے, اڈا ہوتا ہے. تو جو بندرگاہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, بحری جہازوں, کشتی وغیرہ جہاں پہ کیا کرتی ہے, رکتی ہے. سامان جہاں پہ لادا جاتا ہے سمندر کے کنارے, اور جہاں سے جو ہے سامان لے کے جایا جاتا ہے دوسرے علاقوں کی طرف, دوسرے ملکوں کی طرف. مطلب کہ جہاں پہ بحری جہاز یا کشتی وغیرہ رکتی ہے, جہاہ پہ بحری جہاز یا کشتی کا اڈا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, بندرگاہ کہتے ہیں. تو ہمارے پاکستان کی جو مشہور بندرگاہیں ہیں وہ ہے کراچی, اس کے بعد ہے پورٹ قاسم, اور اس کے بعد ہے گوادر. پاکستان کی اہم بندرگاہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 بندرگاہیں جو ہیں پاکستان کی اہم بندرگاہیں, مطلب کہ بحری جہازوں کے بہترین قسم کے اڈے ہیں, اور یہاں پہ جو ہے سامان لادا جاتا ہے اور دوسرے ملکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے, یا یہاں پہ جو ہے مختلف ممالک کے جہاز جو ہیں آ کے رکتے ہیں, فیول وغیرہ
تبدیل کرتے ہیں، تیل وغیرہ ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے خوشگوار تعلقات بحر ہند کے راستے کئی ممالک کے ساتھ قائم ہیں۔ ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک جو انڈونیشیا، ملائیشیا، برونائی دارالاسلام، جنوب ایشیائی مسلم ممالک بنگلہ دیش، مالدیپ اور سری لنکا شامل ہیں۔ مطلب کہ ان کے ساتھ بھی پاکستان کے جو ہیں بہترین قسم کے تعلقات ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان درمیان میں ہے، درمیان میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کے محل وقوع کی جو ہے دنیا میں کافی اہمیت ہے۔ تو اسٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا پاکستان کے طبعی خد و خال، فزیکل فیچرز آف پاکستان۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔